अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात का दूसरा मरहला 2 अगस्त को होने जा रहा है। जहाँ मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न में इंतखाबात होंगे, वहाँ महाजरीन मुक़ीम पाकिस्तान की 12 नशिस्तों पर भी इंतखाबात होने जा रहे हैं। और ये 12 नशिस्तें कहाँ कहाँ हैं इस पर बात करेंगे, और साथ ख़ास कर रावलपिंडी की 3 जो इंतखाबी नशिस्तें हैं महाजरीन मुक़ीम पाकिस्तान की, उस पर ख़ुस तौर पर बात होगी। इसी मामले को लेकर मैं हूँ आपका मेज़बान आबिद अब्बासी, और मेरे साथ तज़िये और तबसरे के लिए मौजूद हैं मारूफ तज़ियाकार जनाब एजाज़ अब्बासी। थैंक यू। एजाज़ अब्बासी साहब, जहाँ इंतखाबात का दूसरा मरला आगे बढ़ रहा है, और इसके साथ खासकर महाजरीन की नशिस्तों को लेकर आपको पता है कि ख़ासी डिस्कशन हुई है, और अब 2 अगस्त को महाजरीन की नशिस्तों पर इंतखाबात हो रहे हैं। अगर अमली तौर पर देखें तो 6 नशिस्तें जम्मू की हैं, 6 वैली की हैं। हम 6 नशिस्तों को 6 नशिस्तों को अगर देखें तो कराची से लेकर पेशावर तक ये नशिस्तें फैली हुई हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही। ख़ासकर 3 नशिस्तें, हम अगर रावलपिंडी की बात करें तो रावलपिंडी की 3 नशिस्तों में जम्मू 6 जो है वो LA 39, और वैली 4 43, और वैली 5 जो है वो 44 शामिल है। तो अगर हम बात करें ख़ासकर जम्मू के हलकों की, तो उस पर आप एक तायराना नज़र कैसे डालते हैं? बहुत शुक्रिया आबिद अब्बासी साहब। असल में हमारे आज़ाद कश्मीर के अंदर जो सियासी लोग हैं उनको तो हर इन सीटों की जोग्राफियाई पोजीशन का पता है, लेकिन सियासत से भी जुड़े बहुत सारे लोगों को शायद इनकी जोग्राफियाई पोजीशन का और इनकी तकसीम का पता नहीं है। वो थोड़ा सा हम बता देते हैं सारे के। वादी 1947 में पार कंट्रोल एंड पार से 2 तरह के लोग आए थे। एक वो लोग आए थे जो वादी कश्मीर के ज़िला श्रीनगर उसके आसपास, जी, और उनमें हमारा आज़ाद कश्मीर का मुज़फ़्फ़राबाद भी शामिल था। इस इलाके से जो लोग आए हैं उनको, और पाकिस्तान में आकर आबाद हुए हैं, उनको वादी कश्मीर का माजर कहा जाता है। ये वो तादाद में थोड़े से आए थे, अगर ज़्यादा भी थे तो इनके वोट जिससे ज़्यादा नहीं हैं, और इनकी टोटल 33,000 रजिस्टर्ड वोट हैं। वैली के 6 नशिस्तों। दूसरी तरफ जो जम्मू और मीरपुर के आसपास जो इलाके जुड़े हुए थे, सियालकोट और इन सारे इलाकों के साथ, वहाँ से जो लोग माइग्रेट होकर आए, पाकिस्तान में आकर आबाद हुए हैं, वो जम्मू के माजर कराते हैं। प्री पार्टीशन कश्मीर के 3 सूबे थे, एक जम्मू था, एक वैली था, और एक गिलगित बल्तिस्तान था, लद्दाख यानी मतलब उसको कहा जा रहा था। तो उन जम्मू के इलाकों से जो लोग पाकिस्तान में आकर आबाद हुए उनके जम्मू के माजरीन कहा जाता है। उन्हीं सीटों पर बाद में मंगला डैम बनने की वजह से जो डिस्प्लेस होकर लोग पाकिस्तान में जाकर आबाद हुए हैं, उनके वोट भी इन्हीं जम्मू की सीटों पर वो दीगर में रजिस्टर कर, वो दीगर में आए, दीगर में वो ऐड हो गए थे। दीगर में आज़ाद कश्मीर के लोग भी शामिल थे, लेकिन 13वीं तरमीम में आज़ाद कश्मीर के लोगों को निकाल दिया गया था, और वहाँ डेफिनेशन ये की गई थी कि माजर आज के बाद वो शुमार होगा जिसने कंट्रोल लाइन अबूर की हो, या आज़ाद कश्मीर में मंगला डैम बनने की वजह से मुतासर होकर जो पाकिस्तानी शहरों में या देहातों में जाकर आबाद हुआ, वो माजिर शुमार होगा। बाकी दीगर्स के वोट खत्म हो गए तो जी हाँ, 13वीं तरमीम के बाद। इसकी जोग्राफिया तकसीम थोड़ी सी मैं बता देता हूँ। अच्छा, मजे की बात यह है कि बैक वक्त एक ही जगह पर हो सकता है एक ही महल्ले में 2 जुड़े हुए घर हों, एक वादी का माजर है और एक जम्मू का माजर है, उसके लिए अलग अलग सीट रखी हुई है। ये कराची से स्टार्ट होकर, जिस तरह आपने बताया कि वो पूरा पंजाब और पूरा बलूचिस्तान घूम कर KP के इलाकों में जाती है। जो जम्मू की सीटें हैं उन पर बहुत बड़ी तादाद में वोट हैं, 4,38,000, 4 लाख तकरीबन, यानी 30,000 समथिंग वोट है उनका। 4.5 लाख के करीब बनता है, तकरीबन बनता है, यानी मिला जुला कर। और वो यानी आज़ाद कश्मीर के अंदर जिस तरह तकसीम है, एक हल्का जितने वोटों पर तकसीम है, उतना ही बनता है, थोड़ा सा 10-20 शायद कम बनता होगा। जम्मू की पहली सीट शुरू होती है कराची से। पूरा सूबा सिंध, पूरा सूबा बलूचिस्तान, पंजाब आधे से ज्यादा, लाहौर डिवीजन, सरगोदा डिवीजन, फैसलाबाद डिवीजन, डेरा इस्माइल खान डिवीजन, डेरा गाजी खान डिवीजन और बावलपुर डिवीजन, ये सारे एक सीट पर मुश्तमिल हैं। गोया कि आप ये समझें कि ये 50-60 जिला पाकिस्तान का एक जम्मू 1 में शामिल है। जम्मू 2 गुजरांवाला जिला प्लस जो जिला अपना सियालकोट है, उसकी तहसील पसरोर और डस्का वगैरह, ये 2 तहसीलें सारी। जम्मू 3 का इलाका खालिस्तान, जो जिला सियालकोट है उसकी तहसील सियालकोट, खालिस्तान तहसील सियालकोट। जम्मू 4 जो है वो
کلی ناروال ضلع ناروال صرف تحصیل ناروال اس میں تحصیل ناروال کا نہیں بلکہ ضلع شمار کر لیں، ضلع ہی کر لیں، لیکن وہ لیکن زیادہ بندے، لیکن وہ کمپیکٹ وہ زیادہ بندے تحصیل ناروال میں ہی ہیں، اور پھر تھوڑے وہ شکر گڑھ میں ہیں سارے کچھ لوگ۔ اسی طرح جموں جو 5 ہے وہ یہ گجرات اور جلال پور جٹا اور اس کے آس پاس ہیں، اور جموں جو 6 ہے وہ جیلم سے سٹارٹ ہو کر پھر آن وارڈ راول پنڈی ڈویژن پورا 4 اضلاع اور پھر صوبہ سرحد میں یہ سارا منصیرہ، یہ پشاور، یہ کچھ قبائلی علاقوں میں اس کے ووٹ جاتے ہیں، تھوڑے ووٹ ہیں وہاں پہ، یہ اس کی تقسیم ہے۔ اسی طرح یہ 6 سیٹیں پوری۔ اسی طرح جو وادی کی تقسیم ہے، کراچی کے لیے فل فلیج 1 سیٹ ہے، یعنی آپ صوبہ سندھ کے لیے 1 سیٹ شمار کر سکتے ہیں، موسٹلی آپ کراچی۔ دوسری سیٹ لاہور کے لیے ہے، لاہور شہر کے لیے۔ تیسری سیٹ جو ہے وہ ملتان کے لیے بھی، یہ پنڈی جیلم سوابا چکوال اور یہ ساری ریجن جو بنتا ہے، چکوال سے ملتان تک یہ تیسری سیٹ ہے ویلی کی۔ چوتھی جو سیٹ ہے اور 5ویں سیٹ یہ خالصتاً راول پنڈی اسلام آباد کے لیے ہیں۔ 5ویں سیٹ کے کچھ ووٹ مری میں بھی ایل اے جو 44، جی ہاں، اور جو وادی کی آخری سیٹ ہے ایل اے 45 وادی 6 وہ خالصتاً صوبہ سرحد کے علاقے ہیں، لیکن آپ اس کو ہزارہ ڈویژن شمار کریں، بڑا ووٹ پشاور کے اندر ہے، پھر اس کے بعد مرسے رابطہ تھوڑے سے، لیکن زیادہ تر ہزارہ ڈویژن میں اس کے ووٹ ہیں۔ یہ اس کی ایک علاقائی تقسیم ہے۔ اچھا ہم آتے ہیں جو ہے وہ جو 3 نشستیں، خاص کر راول پنڈی میں 3 نشستیں ہیں، جس میں ویلی کا ہم 2 ذکر کیا اور جموں کی۔ اگر ہم جموں کی پہلی نشست کی بات کر رہے ہیں، یعنی ایل اے 39 جموں 6، اور اس میں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کے امیدوار بھی آمنے سامنے ہیں، اور جس میں آئی پی پی کینڈیڈیٹ بھی ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رایا صدیق ہیں وہاں پہ، جو متعدد بار یہیں سے ایم ایل اے رہے، منسٹر بنے۔ فخر رضوان پارلیمان کا کبھی حصہ نہیں بن سکے، الیکشن کنٹسٹ کرتے رہے، اور اس میں طاہر کھوکھر جو ہے آئی پی پی پاکستان استحکامی پارٹی ہے، وہ منسٹر بھی رہے، لیکن وہ کراچی والی نشست سے جسے اب جموں 1 سے الیکشن جو ہے وہ انتخابات میں حصہ لیتے رہے۔ اب کی بار آپ اس جموں 6 میں کیا دیکھتے ہیں، کس کا پلڑا؟ اچھا، یہ ایک چیز خاص سے آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ یہ جموں 6 کی جو سیٹ ہے یہ ہر دور میں مسلم کانفرنس مسلم لیگ کی رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 1990 میں سردار سکندر اعظم صاحب الیکشن جیت گئے تھے، لیکن چونکہ وہ بیک پہ 2 سیٹوں سے، ایک آزاد کشمیر کی سیٹ اور ایک سیٹ جیتے تھے، تو پھر یہ ان کے خلاف کیس آ گیا تھا، اور یہ ثابت ہو گیا تھا، پروو کر دیا تھا ان کے وکلا، ان کے خلاف وکلا نے، کہ کوئی بندہ بیک پہ مہاجر بھی اور کشمیری باشندہ، آزاد کشمیر کا باشندہ نہیں ہو سکتا۔ یہاں سے وہ ڈی سیٹ ہو گئے تھے۔ اس کے بعد پہلی بار تو خان یعقوب خان کوئی اس طرح نامی بندے تھے جیتے تھے، اس کے بعد یہی رایا صدیق صاحب جیتتے آئے ہیں الیکشن۔ یہ کافی دفعہ الیکشن جیت چکے ہیں، درمیان میں اسرار آبادی صاحب ایک بار ضرور الیکشن جیتے ہیں 96 میں، لیکن وہ ایک ہی بار جیتے تھے، اس کے بعد وہ الیکشن نہیں جیت سکے۔ اور اس بار بھی نون لیگ کا ٹکٹ ہے رایا صدیق صاحب کے پاس ہی ہے، اور وہ یہ جو ادھر اٹک ہے یا کوئی ایک علاقہ ہے، اس علاقے کے پچھلے عرصے میں آپ ٹاؤن کمیٹی کے کوئی چیئرمین وغیرہ بھی تھے، اچھے بااثر آدمی ہیں، انہیں کے پاس ٹکٹ ہے۔ اور یہاں سے فخر الدین گلپیڑا صاحب کو ٹکٹ دیا ہے پیپل پارٹی والوں نے۔ ویسے وہ بڑے معروف آدمی ہیں، ان کا کھلا دسترخوان ہے، ان کے ڈیرے پر بڑے لوگ جاتے ہیں، اور پیپل پارٹی میں ایک بڑی ابھرتی ہوئی شخصیت ہے، ابھرتی شخصیت کے ساتھ ساتھ بڑا خوش مزاج آدمی ہے، لوگوں کے ساتھ بڑا انٹریکٹ رکھتے ہیں، اور پیپلز پارٹی کے میڈیا کے ساتھ بڑا اچھا، سیاسی لوگوں کے ساتھ بڑے اچھے ورکر کے ساتھ، اور ان کا جو ووٹر ہے اس کے ساتھ بھی ان کا انٹریکشن۔ اور تیسرا طاہر کھوکھر صاحب جو کہ پہلی بار اس سیٹ سے الیکشن لڑ رہے ہیں، وہ کراچی سے 2-3 بار سیٹوں سے الیکشن ضرور جیتے ہیں، اور ایک بار اوورسیز سیٹ سے وہ ایم ایل اے بن گئے تھے ممتاز راٹھور صاحب کے دور میں۔ لیکن وہ ایک عام تصور یہ پایا جاتا ہے کہ پنجاب میں چونکہ جس کی گورنمنٹ ہوتی ہے، ان سیٹوں پر وہ دیکھیں، وہ پیپلز پارٹی میں بھی رہے، جی وہ ایم کیو میں رہے، اس کے بعد پی ٹی آئی میں بھی رہے، اپنی بھی ایک پارٹی انہوں نے بنائی، بھی پیپل پارٹی میں شامل ہو گئے تھے، لیکن پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ استحکام پارٹی میں آ گئے۔ تو اس طرح کی جو سچویشن ہے، میرے خیال ہے انہوں نے کافی پارٹیاں جو ہے کی، لیکن حالات جو ہے پنجاب میں جو گورنمنٹ ہے وہ مسلم لیگ نون کی ہے، وہ ڈیفینیٹلی لوگوں کے لیے سپورٹ کرے گی، اور زیادہ خیال یہی ہے کہ پنجاب کی گورنمنٹ کا ان ساری سیٹوں کے اوپر انفلوئنس ہوگا، اور اگر انفلوئنس ہوگا تو پھر نسبتاً آسانی پیدا ہو جائے گی ویلی جو ہم 4 کی بات کر رہے ہیں، ویلی 4 میں بڑی دلچسپ مقابلہ اس لحاظ سے ہے، وہاں پہ پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ جاوید بٹ ہیں۔ جاوید بٹ صاحب پچھلے عرصے میں بہت زیادہ معروف شخصیت بن کر سامنے آئے، چونکہ وہ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑے تھے 2021 میں، اور پہلا الیکشن تھا ان کی سپورٹ شیخ رشید صاحب نے کی تھی، اور اس کے بعد پھر وہ انتخابات میں کامیاب ہوئے، منسٹر بن گئے۔
اپنا ظاہر ہے آزاد کشمیر میں حالات وقت چینج ہوئے، وہ بھی انہوں نے تبدیلی کر لی، شامل ہو گئے ان کے مقابلے میں، یا آپ یوں کہہ لیں کہ اپنا مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ یاسین لون ہے اس حلقے سے، اور پہلی بار وہ بھی انتخابات میں حمزہ بزمی پہلے پیپلز پارٹی میں تھے، اب استحکام پارٹی کا ٹکٹ ان کے پاس ہے، نوجوان آدمی ہے اور اچھا لوگوں کے ساتھ انہوں نے بھی ورک پچھلے 4-5 سال میں کیا ہے اپنے ورکرز کے حساب سے، اور جو حلقہ انتخاب کے حوالے سے، تو وہ بھی مقابلہ ان تینوں کے درمیان اس وقت ہے۔ بالکل، لیکن وہی بات پھر انفلوئنس والی آ جاتی ہے۔ ویسے احمد رضا قادری نہیں، جو یہ اس میں جاوید اس بار یہ بیسکلی یہ سیٹ ہے شاہ غلام قادر صاحب کی۔ جی ہاں، شاہ غلام صاحب کافی بار یہاں سے جیتے ہیں، پھر وہ جب انہوں نے چھوڑا تو ان کا بیٹا ایک بار الیکشن جیتا، اس کے بعد ظاہر ہے وہ چھوڑ کر نیلم چلے گئے، بیٹا بھی ان کا ظاہر ہے اپنی سیٹ سے دور ہو گیا، اور پھر یہ سیٹ باری باری مختلف ہاتھوں میں جاتی رہی ہے۔ اس بار بھی پوزیشن یہی ہے کہ اگر پیپل پارٹی اور نون لیگ کے درمیان یا استحکام پارٹی کے درمیان کہیں کسی سطح پر کوئی بات طے ہے تو پھر اس سیٹ پر سے اس کے لیے گنجائش نکالی جا سکتی ہے، اس لیے کہ یہاں سے آپ کو یاد ہوگا ہمارے دوست عبدالحمید لون صاحب بھی امیدوار تھے، جی ہمارا خیال یہ تھا کہ ٹکٹ ان کو ملے گا، لیکن اچانک یاسین لون نامی بندہ کوئی سامنے آیا، میں ویسے نہیں جانتا، شاید آپ تو جانتے ہوں گے، ڈیفینیٹلی ان کی ذرا کو زیادہ ورت ہوگی یا اپروچ زیادہ ہوگی، لیکن یہاں جو کہ جاوید بٹ صاحب جن کے بارے میں پچھلے ایک عرصے میں وہ آزاد کشمیر میں بہت زیادہ ہے، یعنی پاپولر ہو کر سامنے آئے ہیں، چاہے وہ جس حوالے سے بھی تھے۔ آپ کو یاد ہوگا اس چیز سے نسیمہ وانی صاحبہ نے بھی انتخابات میں حصہ لیا، جو ایم ایل اے تھی، لیکن وہ اب کہیں باہر شفٹ ہو گئی، لیکن بعد میں پھر وہ مخصوص سیٹ سے ایم ایل اے بن گئی تھی۔ ہاں، اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں سے جو ہے بشیر خان صاحب نے بھی ایک الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا اور نہیں یہاں سے کامیاب ہو سکے تھے، اور شاہ غلام قادر صاحب کے بعد جب یہ انتخابات ہوئے تو یہاں پر گیلانی صاحب پیپلز پارٹی کے جو ہے وہ جو پیپل پارٹی والے وزیر قانون اظہر گیلانی جو ہے نا وہ منتخب ہوئے تھے، وزیر قانون رہے پیپلز پارٹی کے دور میں، ان کا بھی پچھلے عرصے میں ڈیتھ ہوئی ہے، بڑے ایک اچھے سے بالکل ایگزیکٹلی۔ اور تو زیادہ خیال یہی ہے کہ یہ سیٹ بھی انفلوئنس کی وجہ سے نون لیگ کے حصے میں جا سکتی ہے، لیکن اگر دیکھیں تو یہاں تینوں نام بزمی صاحب بھی، اور یہ جو باقی بزمی صاحب اس سیٹ پر نہیں ہے میرے خیال میں، نہیں بزمی صاحب حمزہ بزمی اسی سیٹ حمزہ بزمی جو ہے نا وہ بھی بڑا کام کر رہا ہے، اسی طرح جاوید بٹ صاحب بھی ہیں، یاسین لون صاحب بھی ہیں، ان میں سے کوئی بھی جیت سکتا ہے، لیکن اگر گورنمنٹ کے انفلوئنس کی بات کریں تو پھر نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کی حمایت میں زیادہ ہے، لیکن یہاں پہ جس طرح کی کمپین یہاں پہ جاوید بٹ نے بھی اسٹارٹ کی ہے، وہ بھی جو ہے نا کمپٹیشن واقعی تینوں کے درمیان ہے، اور اس میں دیکھنا یہ کہ اپسٹ کہاں پہ ہوگا، یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے۔ لیکن ساتھ اگر ہم ویلی 5 کی بات کریں تو ویلی 5 احمد رضا قادری مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ ہیں، وہاں پر پیپلز پارٹی کے جو ہے راشد الاسلام ہیں، جن کے والد جو ہے وہ منسٹر رہے عبدالسلام بٹ، پھر اس کے بعد مہر نساء مسلم کانفرنس کی یہاں سے کینڈیڈیٹ ہیں، وہ پہلے ڈپٹی اسپیکر بھی رہی، گزشتہ الیکشن بھی ان نے جو ہے حصہ لیا، اور اچھا کمپٹیشن تھا احمد رضا قادری اور ان کے درمیان۔ احمد رضا قادری صاحب کے والد گرامی اسلام اللہ قادری جو ہے ڈپٹی اسپیکر رہے، اور بڑے معروف نام تھا ان کا مسلم کانفرنس میں، مسلم لیگ نون میں، اور احمد رضا قادری جو ہے وہ 2011 میں چونکہ یہاں سے پیپلز پارٹی نے انتخاب جیتا تھا، لیکن 2016 میں انہوں نے انتخاب جیتا، 2021 میں بھی وہ کامیاب رہے، مشکل حالات میں، جی مشکل حالات میں، تو احمد رضا قادری مشکل حالات میں جیت گئے تھے، تو احمد رضا قادری، اور یہاں پر اگر مقابلہ دیکھا جائے تو تینوں کینڈیڈیٹ، خاص کر تینوں کا جو اوپر والے میں ان کا ذکر کرو، پیپلز پارٹی، نون لیگ، مسلم کانفرنس، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کون سا جو ہے؟ احمد رضا قادری صاحب کی ایک خوبی ہے، وہ بہت اچھے میچور سیاسی کارکن ہیں، اور مسلم لیگ نون کے اندر ان کی بہت رسپیکٹ ہے، ان کو ایک میچور سیاسی کارکن خیال کیا جاتا ہے، اور ویسے بھی وہ وکلا کمیونٹیز بھی ہیں اور 3-4 بار جیت چکے ہیں، ان کی ایک لیگیسی بھی ہے، ان کے والد سیٹ سے الیکشن جیتتے آئے ہیں، ان کا بھی اس بار اپنے ورکر کے ساتھ بڑا اچھا رابطہ ہے۔ اب دیکھیں نا، ان کے سامنے الیکشن لڑنے والے راشد بٹ صاحب ہیں جو اسلام بٹ صاحب کے بیٹے ہیں، لیکن خاص بات یہ ہے کہ میرن شاہ صاحب آئے ہیں، مسلم کانفرنس کے سیکرٹری جنرل، جی ہاں سیکرٹری جنرل، پچھلے عرصے میں ہم تو خیال کر رہے تھے کہ میرن شاہ صاحبہ کے لیے بھی کوئی راستہ نکالا جائے گا، اور ہمارا خیال یہ تھا کہ چونکہ یہ جو ویلی 4 کی سیٹ ہے یاسین لون صاحب والی، اور اس میں اگر میرن شاہ صاحب وہ لوگ کو وہاں لے جاتے ہیں تو پھر ان کے لیے اسپیس نکالنا آسان ہو جائے گا۔ اب احمد رضا قادری کے مقابلے میں میرن شاہ صاحب کے لیے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اسپیس نکالنا مشکل ہوگا، اس لیے احمد رضا قادری کی اپنی جو محنت ہے ڈیفینیٹلی وہ بھی اس سیٹ پر سامنے ہوتی ہے، مسلم لیگ نون بڑے نے کنٹیکٹ ہیں، بڑے رابطے ہیں ان کے لوگوں کے ساتھ، اور مسلم لیگ نون نے بھی جو پنڈی شہر کی مسلم لیگ نون ہے، ان نے سب سے زیادہ اگر جلسے کیے ہیں
اور وہ احمد قادری صاحب کی حمایت میں. اور ایک اور خاص بات بتاؤں, آزاد کشمیر میں مہاجرین 12 سیٹوں کے خلاف جو اس وقت موومنٹ چل رہی ہے, ان کا اسٹرانگلی اگر کسی بندے نے دفاع کیا تو وہ 2 لوگ ہیں, ایک ماجد خان اور ایک یہ احمد قادری. ڈیفینیٹلی اپنے حکومت کے لیے اس کا کریڈٹ تو جائے گا نا ان کو. اور یہ پھر اچھے سیاسی کارکن بھی ہیں. مسلم لیگ سے ایک دفعہ انہوں نے کسی اصولی بنیادوں پر استعفیٰ بھی دے دیا تھا اور وزارت بھی چھوڑ دی تھی, تو یہ کافی رسپیکٹیبل اور ان کی رابطہ بھی اچھا ہے. تھوڑے منسٹر بھی رہے اور لیکن ایکٹیو آدمی ہے. اس لیے میرا سیاسی اگر مقابلہ اگر دیکھا جائے تو زیادہ یہاں پر مسلم کانفرنس اور نون لیگ کے درمیان ہی احمد قادری اور میرن صاحب اور احمد رضا قادری صاحب کے دونوں مقابلہ ہے. راشد بٹ صاحب پیچھے ہوں گے, لیکن جیت کے حوالے سے اگر یہ 2-3 فیکٹر جو ہم نے گنوائے ہیں اگر ان کو اکٹھا کر کے دیکھیں تو پھر احمد رضا قادری صاحب کے لیے. ڈویژن کی بات کریں, ڈویژن کے اندر ظاہر جموں 6 کا بھی بڑی اچھی کمپین ہوئی. اس میں بھرپور انداز سے مسلم لیگ نون نے کمپین کی ہے. آپ اگر یعنی پولیٹیکل پارٹیز کے اگر تقابل کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ فیڈرل منسٹر حنیف عباسی صاحب صاحب آتے رہے, پھر مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہے ان کا مختلف جو ہے الیکشن کمپین کا حصہ رہی, انہوں نے ڈرائیو کی. اور پھر ملک ابرار اور پنڈی کا آلموسٹ جو مسلم کا جو ورکر تھا وہ سارے کے سارے فوکس رہے. اور میرا خیال ہے کہ ان تینوں حلقوں کے اندر اگر دیکھا جائے, اچھا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ کس قدر اب جو حکومت سازی کا جو نقشہ ہے اور اس پر اگر ہم انہی کی حلقوں کی تارنا کا نگاہ ڈالیں اگر دیکھیں تو کس حد تک اس نقشے کو بدل سکتی ہے؟ یہ دیکھیں نا, ایک عام خیال یہی ہے کہ مہاجرین کی سیٹیں عموماً اسی کی ہوتی ہیں جس کی پنجاب میں گورنمنٹ ہوتی ہے. تو پنجاب میں گورنمنٹ نون لیگ کی ہے. اس گورنمنٹ کے نیچے جو انفلوئنس ہے 10.5 سیٹوں یعنی 9.5 سیٹوں کا ہے, 9.5 سیٹوں کا ہے. کم از کم 10 آپ لگا سکتے ہیں ایک لحاظ سے. وہ کراچی والی سیٹ اگر لگائے نا جو آدھے سے زیادہ پنجاب اس میں شامل ہے تو 10 سیٹوں کا ہے. عام خیال یہ ہے کہ نون لیگ اس میں سے 8 سیٹیں جیت سکتی ہے. اور اگر 8 سیٹیں جیت جاتی ہے فگر بڑھ بھی سکتا ہے, لیکن 7-8 سے تو نیچے بالکل نہیں آئے گا. میرے یہ رائے ہے 8 بھی اگر لگا لیں تو 13 تو وہ جیت چکے ہیں, 9 تو وہ وہاں سے جیت چکے ہیں. جو 9 سیٹیں ہو رہی ہیں ان میں اگر 5-6 سیٹیں تو پھر ان کے لیے ناملی سیٹیں ضرورت ہوں گی جو پرس ڈویژن کا حصہ باقی بچتا ہے. باقی نون لیگ ایک بات ہے کہ نون لیگ آگے جا رہی ہے, اس کے اثرات جو میرپور ڈویژن سے شروع ہو گئے مظفر آباد میں بھی آئیں گے اور ماجرین میں تو نہ بھی اگر وہ میرپور ڈویژن کا ہوتا تب کے اندر تو ہے اپنا ماجرین کے حصوں میں بھی ہے. اور اس لیے زیادہ خیال یہی ہے کہ ان سیٹوں کی وجہ سے آزاد کشمیر میں نون لیگ کی جو بننے والی حکومت سازی ہے وہ کسی حد تک واضح ہو جائے گی جو پرسوں کی ڈیٹ میں الیکشن ہونے والی ہے. بہت شکریہ اعجاز عباسی صاحب. پر آج ہم نے ماجرین کی 3 نشستوں پر بات کی, اور چونکہ 2 اگست کو آزاد کشمیر میں جو مرحلہ ہے انتخابات کا وہ ہونے جا رہا ہے, دوسرا مرحلہ ہے. اور اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ کس کا پلڑا بھاری رہتا ہے, کون جیت پاتا ہے, اور کیا کوئی اپسیٹ بھی ہو سکتا ہے. اس پر ہم نے کل بھر بات کی. اور آپ جڑے رہیے کشمیر ٹائمز ڈیجیٹل کے ساتھ, ہم آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے. بہت شکریہ.